अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेक से वापसी पर एक दफ़ा फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुरान की मार्फत की, कि मार्फत कुरान क्या है और क्यों ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी चीज़ से हम उस वक्त तक इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते चाहे अमली तौर पर हम उस चीज़ को बार बार उस अमल को दोहराते रहें, लेकिन जब तक हमें उस अमल की अहमियत की और उस अमल की सही तौर पर मार्फत नहीं होगी कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं और इस काम के करने का हमें दुनियावी फ़ायदा क्या है या आखिरत का फ़ायदा क्या है, तो अगरचे वो अमल हम दिन रात करते रहें हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। इबादत की तरह कुरान की तिलावत की भी यही बात है। कुरान की तिलावत यकीनन एक सवाब का दर्जा रखती है और कुरान का देखना भी इबादत है, कुरान को पढ़ना भी इबादत है, उसकी तिलावत का भी सवाब है। लेकिन कुरान मजीद सिर्फ इसलिए नाजिल नहीं किया गया कि हम उसको एक तकद्दुस का दर्जा देकर ऊंचे ताक पर रख दें और उसकी इज़्ज़त करें, उसका एहतराम करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी तिलावत का शर्फ सिर्फ हासिल कर सकें, या हमारे किसी मरहूम के इसाले सवाब के लिए उसको पढ़ा जाए, या वक्त आखिरत नज़ा के आलम में कुरान मजीद को पढ़ने के लिए जो हम पढ़ते हैं। कुरान सिर्फ इसी वजह से नाजिल हुआ है। कुरान एक, जैसा कि सिस्टर अदीबा ने मार्फत कुरान के सिलसिले में बताया कि कुरान एक जामे किताब है और एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। और जब तक हम इसकी सही मायनों में मार्फत हासिल नहीं कर सकेंगे कि ये कुरान किस लिए नाजिल किया गया, किसकी तरफ से नाजिल किया गया, क्यों नाजिल किया गया, कुरान के अंदर मवाद क्या है, कुरान के अंदर जो चीज़ें बयान की गई हैं वो हमारे लिए किस कदर अहमियत की हामिल हैं, हम फ़लाँ आयत क्यों पढ़ते हैं, किस वजह से पढ़ते हैं, उस खुदा के इस आयत के नाज़िल करने का क्या सबब था, उस वक्त तक हम इस किताब से मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते और यकीनन उसका हक़ भी अदा नहीं कर सकते कि खुदा ने कुरान मजीद हमारी ज़िंदगियों को बदलने के लिए, हमारे इंसानी माशरों को बदलने के लिए, हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों में इनकलाब लाने के लिए, तारीकियों को दूर करने के लिए और हमें हदायत की रोशनी में लाने के लिए नाजिल किया। तो जब तक हम उसकी सच्ची मार्फत हासिल नहीं कर सकेंगे उस वक्त तक हम इससे सही मायनों में मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। मैं सिस्टर मुस्तजाब की तरफ आती हूँ कि सिस्टर आप इस मौजू को थोड़ा सा और आगे लेकर बढ़ें कि कुरान मजीद कैसी किताब है। जब हम किसी किताब को जानने की कोशिश करते हैं, कोई बहुत मशहूर किसी मुसन्नफ़ की किताब हमारे पास आती है या एक बहुत मशहूर किताब हमारे पास आती है, तो हम उसको जांचने के लिए कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं कि ये किताब कैसी है, इसका अपने मुसन्नफ़ के साथ किस कदर सनदी रिश्ता मजबूत और सच्चा रिश्ता है कि ये वाकई वही चीज़ है जो मुसन्नफ़ ने लिखी है या इसमें कुछ और ऐड किया गया है या इसमें से कुछ निकाला गया है। फिर हम देखते हैं कि इस किताब के मज़मून क्या हैं, मौज़ूआत क्या हैं, या क्या ये किताब इंसानों के मुफाद और हदायत के लिए है या उसके बरअक्स है। फिर हम ये देखते हैं कि ये किताब जो कुछ इसके अंदर बयान किया गया वो ऑथेंटिक कितना है, कितना इसमें और शामिल किया गया या कितना मुसन्नफ़ का असल जो है वो पैगाम है। फिर ये चीज़ भी मद्देनज़र रखी जाती है कि जो चीज़ इसमें शामिल की गई है वो मुसन्नफ़ के अपने ज़ाती ख़यालात हैं, मुसन्नफ़ जिसने ये किताब लिखी है या भेजी है, क्या ये उसके अपनी तरफ से है या उसने किसी और की सोच से मुतासिर होकर ये किताब लिखी है, उसके अपने ज़ाती ख़यालात हैं या इसमें किसी और की फ़िक्र और सोच भी शामिल है। कुरान मजीद को जब हम इन शनाख्ती पहलुओं से गुजार कर इस किताब का तज़किया करते हैं तो हम इसको कैसा पाते हैं? प्लीज़ आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले किताब शनासी के लिए हम जब देखते हैं तो सबसे पहले हमें राइटर को देखना होता है कि ये इसका मुसन्निफ़ कौन है और उसका इल्मी लिहाज से क्या दर्जा है, ठीक, वो इल्मी लिहाज से और कितना उसकी वो जो उसकी तहरीर है कितनी पुरअसर है, और वो ये है कि ख़ुद कितना सादिक़ है, आकिल कितना है, ठीक, उसका इल्म किस सतह पे है, इधर उधर की तो नहीं है बातें। फिर देखते हैं कि वो किताब जब राइटर के मुतालिक हमें यकीन हो जाता है अथेंटिक है, सादिक है, आकिल है, सब कुछ है। फिर उसके बाद हम किताब को खोलते हैं, मौजू देखते हैं कि इस किताब में वो मौजू हैं जो मेरे लिए फ़ायदा मंद हैं और या अवामुन्नास के लिए फ़ायदा मंद है, यानी मैं ख़ुद पढ़ूँ दूसरों को भी इससे फ़ायदा पहुँचे, यानी इसके पढ़ने से मुझे कुछ फ़ायदा होगा। मौजूआत के बाद भी हम देखते हैं कि जब ये कुरान मजीद के मुतालिक हम देखते हैं कि इसका राइटर, इसका कलाम किसका है, तो फिर हम बेबस हो जाते हैं, यानी किसका कलाम है जो ख़ुद बेमिसाल है, जैसे वो बेमिसल व बेमिसाल है, किताब भी उसकी वैसे कलाम भी उसका बेमिसल व बेमिसाल है। जैसे उसकी ज़ात में कोई नक्स नहीं पाया जाता, उसके कलाम में भी कोई नक्स नहीं पाया जाता, और जैसे वो लाजवाल है उसकी किताब भी लाजवाल है। और कुरान मजीद की मेन जो चीज़ है कि खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम की पहचान के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि खुदा का कलाम है? ये इसके पढ़ने से पता चल जाता है
کہ یعنی جب آپ قرآن کو چاہے معنی بھی نہیں سمجھتے، جب آپ تلاوت کرتے ہیں اس کی خوبصورتی اور دلکشی اسی وقت، اس کے کلام کی خوبصورتی، اس جمیل اللہ کی کلام کی اتنی، کلام میں اتنا جمال پایا جاتا ہے کہ پڑھنے والا کبھی اکتاتا نہیں ہے۔ قرآن، لفظ قرآن کیوں ہے اس کا نام؟ اس کتاب ہے لیکن اس کا لفظ نام کیوں قرآن رکھا گیا؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، یعنی آپ کتاب کو جب پڑھتے ہیں تو آپ ایک دفعہ کتاب پڑھیں گے، دوسری دفعہ رپیٹ پڑھنے کو آپ کا دل نہیں کرے گا، اکتا جائیں گے۔ لیکن ماہ رمضان میں آگے چلو ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، کتنے دفعہ آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور معنی بھی نہیں جانتے۔ کسی کتاب کو ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہے تو ایک صفحہ پڑھ کے ہم رکھ دیتے ہیں، لیکن یہ عربی زبان ہم نہیں جانتے، یہ کیا ہے؟ یہ اس رب العزت کے کلام کی تاثیر ہے، اس کی دلکشی ہے، اس کا معجزہ ہے یہ کہ ہم معنی نہ جاننے کے باوجود بھی اس کے پڑھنے سے نہیں اکتاتے۔ یہ اس کے کلام کا معجزہ ہے، یہ پہلا ثبوت ہے کہ خدا کا کلام ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر کیا کیا ہے، ہم پڑھیں تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ قرآن ایک ایسی جامع، جیسے سسٹر بتا رہی تھی کہ جامع اور مفصل کتاب ہے جس میں فقط ایک زمانے کے لیے نہیں، مثلا میں ایک کتاب پڑھوں گی ایک زمانے کے مطابق ہوگی، رائٹر بھی لکھے گا اپنے زمانے، یا تاریخ لکھی ہوگی یا حال کے بارے میں ہوگی، بالکل حال کی یا مستقبل کے کچھ بشارتیں آگے دی گئی ہوں گی، لیکن یہ وہ جامع کتاب ہے جس میں سابقین کا بھی ذکر ہے، یعنی گزشتگان کی تاریخ بتائی گئی ہے، کوئی قصے کہانی نہیں، ٹھیک، ان کی اس طریقے سے تاریخ بتائی گئی جس سے ہم عبرت حاصل کر سکیں۔ پھر اس کے بعد ماضی بھی اس میں موجود ہے، حال بھی اس میں موجود ہے، ہم دیکھتے ہیں جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہ سامنے ہماری آنکھوں کے، اور اس کے بعد مستقبل بھی اس میں موجود ہے، کیونکہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو اس پیغمبر کے اوپر نازل ہوئی جس کا دین تا قیامت رہے گا، اس میں جدت اور قدیمیت نہیں پائی جاتی۔ تو قرآن مجید کی یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ اس کے اندر یعنی اتنی کوئی ڈبل زیادہ نہیں ہے، کتنے پارے ہیں، 30 جز ہیں اس کے، یعنی اتنی کوئی موٹی نہیں، اس موٹی تاریخوں کی جیسے کتابیں ہوتی ہیں، اس میں یعنی انسان کی زندگی کی ابتدا سے لے کے موت تک کا ذکر ہے، اور پھر یہ کہ انسان کی زندگی کا کوئی پہلو قرآن نے نہیں چھوڑا، یعنی گھر میں کیسے رہنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اجتماع میں کیسے رہنا ہے۔ قرآن کا جو مین پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ خدا اور دنیا کا تعلق، پھر ہے انسان اور انسان کا معاشرے سے تعلق، پھر انسان کا گھر سے تعلق، ٹھیک۔ انسان کی یہ کتاب انسان سازی کے لیے، کاش کہ ہم اس کتاب سے استفادہ کرتے، جیسے اس کو پڑھتے ہیں اس کو ویسے سمجھتے بھی، پڑھتے بہت ہیں لیکن سمجھتے نہیں، اور سمجھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے، جیسے ہم باقی زبانیں سیکھ سکتے ہیں تو ہمیں تھوڑی بہت عربی کی لغات آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن کی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زبان کے مطابق اس کی تشریح کر دیتے ہیں، لغات عربی سمجھتے نہیں ہیں، تو اس سے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے ہمیں یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی کو سمجھنا چاہیے، اور موضوع قرآن اگر عربی نہیں بھی آتے پھر بھی آپ جو مستند اتھنٹک علماء کا کیا گیا ترجمہ اور تفسیر ہے مختصر، اس کو تو پڑھیں، ٹھیک۔ اگر کوشش نہیں کی عربی سمجھنے کی، اصل اگر آپ نے حقیقی طور پر قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر عربی کا جاننا ضروری ہے۔ اگر عربی نہیں جان سکے تو قرآن کو پڑھیں اور دیکھیں، قرآن ایک انسان ساز کتاب ہے، قرآن ایک ایسا کارخانہ ہے جس میں انسان بنتے ہوئے پرواز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، صحیح۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن، بعض لوگوں کا عقیدہ بھی ہم کیا سمجھیں، یہ تو اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے نمائندے سمجھ سکتے ہیں۔ اکثر زیادہ تر ہمارے معاشروں میں یہی فکر جو ہے وہ رچی بسی ہے کہ قرآن عام لوگوں کے سمجھنے کی کتاب نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے جو برگزیدہ بندے یا اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں، صرف وہی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اکثر جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایھا الناس، تمام انسانوں کو پہلے مخاطب کیا، پھر اس کے بعد جو مخاطب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ٹھیک۔ کہیں ہے کہ جو پیغمبر کو جس پہ نازل ہوئی وید مخاطب کیا گیا ہو، بہت کم آیت جس میں ہے مثلا یا ایھا المزمل، یا اسین، طٰہٰ، پیغمبر کو مخاطب، باقی یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ آپ اس پوائنٹ کو زیادہ کلیئر کریں، کیونکہ یہ فکر ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ قرآن ہمارے سمجھنے کی کتاب، آپ قرآن کو کیا سمجھتے ہیں، بحث کرتے ہیں، آپ قرآن کو کیا، قرآن تو معصوم کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو میں چاہوں گی کہ اس پوائنٹ پہ آپ ذرا زیادہ کلیئر کریں پوائنٹ۔ قرآن کی معذرت کے ساتھ بہت ساری آیات ہیں جس میں کہا گیا کہ قرآن میں تدبر کرو، اور پھر قرآن نے کہا یتذکر اولی الالباب، قرآن اہل عقل کی ہدایت کرے گا
اور وہ اس میں غور و فکر کریں گے. یعنی قرآن میں کتنی آیتیں ہیں کہ کہا گیا غور و فکر. کیوں غور و فکر کہا گیا؟ ہر انسان کو دعوت دی گئی. ہاں یہ کہ تفاسیر جو ہے وہ آئمہ کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن کے دو پہلو ظاہر اور باطن ہیں. ہم ظاہری پہلو کو دیکھتے ہیں اور قرآن کے باطن کو جو آئمہ طاہرین علیہ السلام سمجھتے ہیں. اور یہ جو غور و فکر کی دعوت ہے ہم سب کو دی گئی ہے اور ہم سب کو جب تک ہم غور و فکر قرآن پہ نہیں کریں گے نہیں سمجھیں گے. فکر کرنے کے بعد ہمیں قرآن کی سمجھ ہے کہ قرآن ہم سے کیا مخاطب کیا کہنا چاہتا ہے, کیا کہہ رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے. تو جتنا قرآن میں ہم فکر کرتے جائیں گے, آپ ایک انسان کو پڑھیں تو آپ انسان کی گفتگو پہ فکر کرتے ہیں, ایک انسان کو دوست بناتے ہیں تو اس کے ایک ایک جملے پہ آپ فکر کرتے ہیں, اس کے منہ سے نکلا ہوا. تو قرآن جو انسان ساز کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اس کے متعلق ہمیں فکر کرنے کی دعوت نہیں دی گئی. اللہ کہہ رہے کائنات کے بارے میں غور و فکر کرو, تو قرآن جس میں ساری کائنات کا ذکر ہے, جس میں ہر چیز کی صفات بیان کی گئی ہیں, اس کے متعلق کیا نہیں کہا گیا غور و فکر کریں؟ غور و فکر کریں گے تو ہمیں قرآن سمجھ آئے گا تدبر کے ساتھ. تدبر جتنا کرتے جائیں گے اتنی ہماری قرآن سے انسیت بڑھتی جائے گی, جتنے ہم مونس قرآن کے ہوں گے اتنا اللہ کا قرب ملے گا. مولا علی کا کیا خوبصورت کلام ہے, ہمیشہ عرض کرتی ہوں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے کلام کروں تو نماز پڑھتا ہوں, جب چاہتا ہوں خدا مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. آج ہمارے بچے قرآن سے کیوں دور ہیں؟ آج ہم کیوں قرآن سے پڑھتے ہوئے مثلا بہت کم ٹائم نکالتے ہیں؟ وجہ کیا اس کا؟ ریزن کہ ہم تلاوت کی حد تک غور و فکر کا تو ہمیں نے کبھی ٹائم دیا نہیں. تو وہی ہے کہ ہم قرآن کو, ہمارے ہوتا ہے کہ ہم 4 ختم کر لیں 5 کر لیں. بھائی جتنا آپ قرآن کو ٹائم دیں گے اللہ عادل ہے, ختموں کے حوالے سے ثواب نہیں دے گا, وہ ٹائم کے حوالے سے دے گا. آپ نے 3 گھنٹے قرآن پہ لگائے تو 3 گھنٹوں کا دے گا. جس نے مثلا ایک بندہ 3 گھنٹے میں 6 پارے قرآن مجید کے پڑھتا ہے, ایک بندہ 3 گھنٹے میں 1 پارہ ختم کرتا ہے, تو خدا کیا ثواب اس 6 پاروں والوں کو زیادہ دے گا؟ نہیں, خدا ٹائم کے مطابق آپ کو ثواب دے گا جتنا ٹائم آپ نے لگایا. کوشش یہ نہیں کرنی چاہیے کہ تیز تیز ہم پڑھیں قرآن ختم ہو, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ٹائم زیادہ قرآن کو دیں اور سمجھ کر پڑھیں. بالکل. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قرآن میں ہمارے بچے اس لیے مونس نہیں ہیں کہ ان کو ہم فقط عربی زبردستی رٹواتے ہیں, سمجھاتے نہیں ہیں. ایران میں کل پرسوں دیکھ رہی تھی پروگرام کہ ایک کمپٹیشن انہوں نے رکھا, 6000 لوگوں نے شرکت کی ایک کمپٹیشن میں, 6000 ایک پروگرام میں 6000 لوگوں نے شرکت کی. اور وہ بتا رہے تھے کہ جو قرآن کا ان کا اسپیشل چینل ہے, وہ بتا رہے تھے اس کے مدیر کہ اس وقت ایران میں 3 لاکھ حافظ قرآن ہیں جو قرآن کو فہم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. جیسے انہوں نے آج آیت بچوں کو ایک ایک حفظ کری, یأمر بالعدل, بچوں کو حفظ کروا رہے تھے. اس میں انہوں نے کہا یأمر کا کیا مطلب ہے, بالعدل کا کیا مطلب ہے, احسان کا کیا مطلب ہے. ایک ایک لفظ کا ترجمے کے ساتھ جب وہ بچے حفظ کرتے ہیں تو ان کے لیے قرآن کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے, انٹرسٹنگ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال کے حافظ قرآن, 3 لاکھ, اور چھوٹوں سے لے کے بوڑھوں تک قرآن کا شوق ہے. تو پھر کیسے ان کی حکومت اور ان کے گورنمنٹ میں اتنے برکات نہ ہوں؟ قرآن کی اور دونوں چیزیں ان کے پاس ہیں, قرآن بھی ہیں اہل بیت بھی. صحیح, ہم قرآن سے بہت دور ہیں. قرآن ہمارے معاشرے میں غریب ہے. اگر ابھی کام جو سب سے بہترین ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ 3 لاکھ اس وقت حافظ قرآن ہیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا اس سال کا جو ٹارگٹ ہے 1 کروڑ. سبحان اللہ. اور یہ کہ وہ اہمیت بھی دیتے ہیں حافظ قرآن کو. ہمارے معاشرے میں کوئی بچہ حافظ قرآن بن جائے تو اس کو ہم اتنی پروٹوکول اہمیت نہیں ملتی کہ وہ اس کے دل کے اندر اس کو خصوصی پروٹوکول دینا چاہیے کہ جس کے اندر ایک خزانہ ہے. قرآن ایک خزانہ ہے, اس دل میں اس نے حفظ کیا, دماغ کے ساتھ حفظ کیا, وہ ہمارے لیے متبرک ہو جاتا ہے. حافظ قرآن اگر صحیح معنوں میں قرآن حفظ کرے, اس پہ عمل کرے, ظاہر جب معنی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ تاثیر کے ساتھ. سسٹر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ جو آپ نے یہ جو بات ابھی کہی کہ ہمارے معاشروں میں زیادہ جو ہے وہ مقام نہیں دیا جاتا حافظین کو, تو دیکھیے ہمارے جو معاشرے میں, خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں, جو قرآن حفظ بچے کرتے ہیں وہ کیا طریقہ ہے, صرف طوطے کی طرح رٹایا جاتا ہے. ان بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا پڑھنا ہے, کیا بیان کیا گیا ان آیات میں, کیا موضوع ہے, ان کی تفسیر کیا ہے, ان کا مطلب کیا ہے, ان کا شان نزول کیا ہے. کسی چیز کا بھی ان کو تعارف نہیں کروایا جاتا, صرف اور صرف ان آیات کو طوطے کی طرح رٹا دیا جاتا ہے. اور ایسے حافظ قرآن نہ اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں اور نہ معاشرے کو بدل سکتے ہیں. اور ان کا حفظ کرنا کوئی فائدہ زیادہ نہیں رکھتا, بس یہ کہ قرآن کو حفظ کر لیا,
حفظ تب فائدہ دیتا ہے کہ جب وہ معنی کے ساتھ پڑھیں، خود اپنی زندگی پہ اپلائی کریں، انقلاب لائیں اور پھر معاشرے میں انقلاب برپا کریں۔ لیں وہ قرآن کا حفظ کرنا بابرکت ثابت ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں سما پہ میں پروگرام دکھایا، کلپ بھی چلے، بہت خوبصورت، کیسے پورا خاندان حافظ قرآن ہے، اور کیسے صفحہ نمبر، یہ معجزہ نہیں ہے ان کو صفحہ بھی، یہ قرآن کو کیوں زیادہ پڑھنے سے قرآن اتنے جلدی کیوں حفظ ہوتا ہے؟ میں سوچ رہی تھی کیوں ہوتا ہے؟ بہت چھوٹے چھوٹے بچے باقی نہیں اتنا کام جلدی کر سکتے، قرآن کیوں اتنے جلدی حفظ کر لیتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کو جتنا پڑھو گے اتنا حافظہ تیز ہو جائے گا، اور اتنی قرآن سے آپ کی دوستی بڑھتی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک، جب دوستی بڑھتی تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، پھر وہ قرآن کو بہت جلدی سمجھتے ہیں جن کو زیادہ تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہ ہماری بدقسمتی کہ ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں حافظ قرآن کو دنیا کے طالب ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر حافظ قرآن بچ گیا اور طریقے سے، اللہ کرے کہ یہ چیز جیسے ایران میں رائج ہے، باقی اسلامک معاشروں میں بھی ایسے ہی رائج ہونی چاہیے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ، لفظی ترجمے کے ساتھ حفظ کروایا جائے اور بچوں کو تشویق دی جائے۔ صحیح، بچہ اگر قرآن کی ایک سورہ حفظ کرتا ہے تو اس کو ذوق بڑھایا جائے۔ ہم ہوم ورک تو اسکول کا تو بہت اچھے طریقے سے کرواتے ہیں، قرآن کا اگر ہم ہوم ورک دیں تو بدقسمتاً ہفتے کے بعد پوچھیں بچوں کو یاد نہیں ہوتا، اور والدین کبھی میٹنگ میں بلائیں تو حاضر ہی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، قرآن کی اہمیت ہی نہیں رہی۔ بس ہمارا ایک فرض ہے، والدین سمجھتے ہیں، اور یا ہم بھی بس قرآن کو پڑھنا ہے اور تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کیسے؟ تلاوت کرنی ہے کہتے ہیں، ہم تلاوت نہیں کرتے، ہم پڑھتے ہیں۔ تلاوت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تلاوت کے معنی ہے پیروی کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم تو تلاوت نہیں کرتے، ہم تو پڑھنے اپنے اردو کے معنوں میں ہم لیتے ہیں ہمیشہ۔ اور سسٹر ایک اور چھوٹا سا سوال اس میں سے نکلتا ہے، اور اکثر لوگ یہ ایک سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو عربی زبان میں ہی کیوں نازل کیا گیا؟ کیا عربی زبان ایک متبرک زبان یا کوئی خاص زبان، یا خدا کے نزدیک کوئی زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والی زبان عام زبانوں کی نسبت، یا اس کی کیا وجہ کہ اس کو عربی زبان میں نازل کیا گیا؟ اور ہر قرآن نے خود بھی شاید اس طرف توجہ دلائی ہے، کیا آپ اس چیز پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ تو قرآن خود اپنا تعارف جو کرواتا ہے، سب سے پہلے قرآن کا تعارف اپنی زبان سے، یہ تو ہم نے کیا، یا مثلا رسول اللہ کی زبان سے ظاہر ہے کہ قرآن خود اپنا تعارف کرواتا ہے۔ یعنی دیکھ لیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا پیغمبر گرامی پر، اور پیغمبر نے اپنی طرف سے کچھ بڑھایا چڑھایا نہیں ہے، اور اللہ کا میں کلام ہوں۔ یعنی قرآن خود اپنی گواہی خود دے رہا ہے، میں اللہ کا کلام ہوں۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ کا کلام سمجھنے کے ساتھ ہمیں اس وہی جیسے توحید پہ یقین ہے، اس کتاب پہ بھی ویسے یقین ہونا چاہیے۔ جہاں تک ہے عربی کا، میرا سوال ہے کہ آپ اذان عربی میں کیوں دیتے ہیں؟ صحیح، اور وہ یہ کہ جس معاشرے میں جو نبی آتا تھا اس معاشرے میں دیکھتے تھے کس چیز کی زیادہ اہمیت ہے، صحیح، کہاں ضرورت زیادہ ہے، زیادہ کس چیز کے معجزے کی۔ مثلا حضرت مسیح کو کیا تھا کہ اس وقت ڈاکٹروں کو بہت اچھا حاصل تھا مقام، طبیبوں کو، وہ لوگوں کو جو علاج کرتے تھے ان کو بڑا مقام اور رتبہ حاصل ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے پیغمبر گرامی نے جب اعلان نبوت کیا اس وقت عربی زبان کو بہت فصاحت، بلاغت، ان کے بہت کمپٹیشن ہوتے تھے، بڑا مقام حاصل ہوتا ہے شعراء کو۔ تو قرآن مجید ان سب پہ حاوی ہوا کہ تمہاری یہ چیزیں بے سود و بے فائدہ ہیں۔ عربی پہ نازل ہوا اس لیے کہ اللہ کا اس معاشرے کی ضرورت تھی۔ کل کو جس زمانے میں پیغمبر اکرم تشریف لائے اور پیغمبر کی زبان تھی، تو یہ لوگ کہتے کہ ہم تو پیغمبر کی زبان ہی نہیں سمجھتے تھے، ہم تک پیغام کیسے پہنچتا۔ اور پھر یہ کہ قرآن میں جو جامعیت ہے، یہ عربوں کو قرآن نے یہ مقام دیا ہے۔ اگر عربی زبان کو اگر فضیلت حاصل ہے تو یہ قرآن مجید کی وجہ سے، سبحان اللہ، یعنی کہ عربی کی وجہ سے قرآن نازل نہیں ہوا، عربی میں قرآن کی وجہ سے اہمیت عربی زبان۔ عربی زبان آج عربوں کو اگر فخر کرتے ہیں عربی پہ تو وہ قرآن کی وجہ سے، کیونکہ ان کی جو زبان عربی ہے، جیسے ہماری زبان ہے مثلا اردو ہے، سرائکی ہے، پنجابی، ان کی مختلف ہیں زبانیں، لیکن یہ قرآن کے نزول کے بعد ایک زبان پہ جمع ہوئے، سبحان اللہ، صحیح، اور قرآن نے ہی ان کو فضیلت اور شرف دیا عربوں کو۔ آج فخر کریں تو اس وجہ سے کریں، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ پھر بھی اس کے باوجود بھی ان کی بدقسمتی کہ یہ اس طریقے سے قرآن کو نہیں سمجھ سکے۔ آج دیکھ لیں فائدہ ان کو سب، ہر پوری مسلم امت سے زیادہ ان کو فائدہ ہے، ان کی زبان میں قرآن نازل کیا گیا، ان کی زبان ہے، اپنی زبان ہے، سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کو یہ لوگ عربی اس طریقے سے نہیں سمجھے جیسے اب ایران میں کام ہو رہا ہے۔
بے شک، اس طریقے سے عربی ممالک میں نہیں ہے، ہمیں بے نظر شک، نہیں آتا. بے شک، حالانکہ ان کے لیے آسان تھا حفظ کرنا، معنی، ترجمہ سب کچھ، لیکن وہ قرآن کو پڑھا تو ہے انہوں نے لیکن سمجھا نہیں. نہیں ہے. جو مفہوم تھا قرآن کا عربی زبان اور اس کی وجہ بھی یہ شاید یہی ہے کہ وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک دونوں سے تمسک نہیں ہوگا کرو گے. بالکل، یعنی قرآن کو سمجھانے والوں، وارث جیسے سسٹر بتا رہی تھی، وارثان قرآن سے تمسک نہیں رکھیں گے تو قرآن کیسے سمجھائے گا. بے شک، بے شک. تو عربی جو ہے کہ انٹرنیشنل زبان جو جامع ہے، اور اگر قرآن کو مختلف زبانوں میں نازل کیا جاتا تو پھر ہر کوئی اپنی زبان میں نئے نئے شاخیں نکال لیتا. اور یہ کہ جیسے اذان میں ہے تو اذان پوری دنیا میں ایک ہی اذان ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی اجتماعیت، دین ایک جامع اسلام دین ہے جس پہ ہم ایک زبان پر جمع ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کلام الہی سب کے لیے قرآن ایک ہے، ترجمے کرو لیکن سب کے لیے قرآن ایک ہے. اور وہ کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں. عربی کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی زبان جو تھی وہ عربی تھی. اگر رسول اللہ کی زبان میں نازل نہ ہو تو پھر بھی یہ اعتراض کرتے کہ یہ رسول اللہ نے سمجھا نہیں، اس کی زبان اور ہے. بہت سارے ان کو کیونکہ اعتراضات تو آج تک جاری ہیں بے شک دشمنوں کی طرف سے. عربی سمجھنے والوں کو آج بھی قرآن چیلنج کر رہا ہے. معجزہ ہے قرآن کا کہ تم ایک آیت لے آؤ، ایک سورہ نہیں لا سکتے، ایک آیت. اللہ اکبر. اور پوری دنیا کے سائنسدان، دانش مندوں کو اس وقت سے لے کر آج تک اور تا قیامت آنے والوں چیلنج ہے. معذرت کا سسٹر، ہمارا بریک پر جانے کا وقت ہوا جاتا ہے. ناظرین، ہم بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک سے واپسی پر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.